बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। रशिया ने अप्रैल के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत संभाल ली। यूक्रेन ने कहा भोंडा मजाक है। अमेरिका ने यूक्रेन को $2.6 बिलियन की नई फौजी मदद का किया ऐलान। पुतिन ने नई खारजा पॉलिसी जारी की। इसराइली फौज ने फलस्तीनी नौजवान को हलाक कर दिया। अक्सा में तनाव, पाबंदियों के बावजूद 1.5 लाख नमाजी जमा। सीरिया में अमरीकी कार्रवाइयों से तनाव बढ़ रहा है। छेड़खानियों से बड़ा वाकया पेश आ सकता है, रशिया की वार्निंग। अमरीका की कई रियासतें तूफान की जद में, 5 हलाक, कई जख्मी। इंडिया में मौसम गर्मा काफी सख्त होगा। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी रियासतों में गर्मी की कई लहरें आएंगी। नवजोत सिंह सिद्धू 1 साल बाद जेल से रिहा। कांग्रेसियों ने किया जोशो खरोश के साथ इस्तकबाल। गोल्डन गर्ल निखत जरीन का हैदराबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। रशिया ने अप्रैल के महीने में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत संभाल ली है। हालांकि यूक्रेन ने इसकी पूरी ताकत से मुखालफत की थी और रुकन मुल्कों से कहा था कि वो इस कदम को रोके। सिक्योरिटी काउंसिल के 15 अरकान हर महीना बारी बारी से सदर बनते हैं। पिछले महीने रशिया फरवरी 2022 में सिक्योरिटी काउंसिल का बानी था, यानी इससे पहले रशिया 2022 में इसका सदर था। ये वही महीना था जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था। रशिया की सिक्योरिटी काउंसिल का सदर बनने का ये मतलब है कि अब काउंसिल का सदर एक ऐसा मुल्क है जिसके सदर पुतिन के खिलाफ जंगी जराइम के लिए इंटरनेशनल वारंट जारी किया गया है। इंसाफ की आलमी अदालत आईसीसी ने, जो यूनाइटेड नेशंस का इदारा नहीं है, पिछले महीने सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। यूक्रेन के एतराज़ के बावजूद अमेरिका ने कहा कि ये सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल रुकन रशिया को सदारत संभालने से रोक नहीं सकता। काउंसिल के दूसरे मुस्तकिल अरकान बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस और चाइना है। यूनाइटेड नेशंस में रूस के नुमाइंदे ने बताया कि वो हथियारों पर कंट्रोल और दूसरे मामलात पर बहस की निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि एक नए आलमी निज़ाम पर बातचीत की जाएगी जो एक खुदबी निज़ाम यानी यूनिपोलर वर्ल्ड या ऑर्डर की जगह लेगा। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्री कुलेबा ने रशिया की सदारत को अप्रैल फूल डे का सबसे भोंडा मजाक करार दिया और कहा कि ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि हमारे आलमी सिक्योरिटी निज़ाम में कुछ खराबियां हैं। यूक्रेन के सिक्योरिटी एडवाइज़र ने कहा कि ये आलमी कानून का एक रेप है। सदर ज़ेलेंस्की ने पिछले साल सिक्योरिटी काउंसिल से कहा था कि वो सुधार लाए या इस इदारे को ही ख़त्म कर दे। ज़ेलेंस्की ने इल्ज़ाम लगाया कि सिक्योरिटी काउंसिल रशिया के हमले को रोकने में नाकाम रही। उन्होंने रशिया को रुकन की हैसियत से भी बर्खास्त करने का मुतालबा किया था। अमेरिका ने यूक्रेन को $2.6 बिलियन की नई फौजी मदद देने का ऐलान किया है। एक दिन पहले ही बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा था कि यूक्रेन की फौजी मदद जो मगरबी मुल्क दे रहे हैं उससे न्यूक्लियर जंग का खतरा पैदा हो रहा है। अमेरिका की ताज़ा मदद के मुताबिक यूक्रेन को नए टैंक्स, सर्वेलेंस राडार्स, एंटी टैंक रॉकेट फ्यूल ट्रक्स वगैरह दिए जाएंगे। जर्मनी ने भी कहा है कि उसने यूक्रेन को 12 बिलियन यूरो की इजाफी फौजी मदद से इत्तेफाक किया है। इस दौरान इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF ने कहा है कि उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने यूक्रेन को $15.6 बिलियन कर्ज मंजूर किया है। बरतानिया के इंटेलिजेंस अहदेदारों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मौसम सरमा में रशिया की फौजी मुहिम नाकाम हो रही है।
چیف آف جنرل اسٹاف ریلی گیریسوف نے 11 جنوری کو یوکرین میں خصوصی فوجی آپریشن کی کمان سنبھالی تھی. انہوں نے پورے ڈونباس علاقے پر رشیا کا کنٹرول پھیلانے کے مقصد سے یہ آپریشن شروع کیا تھا، لیکن یہ منصوبہ ناکام ہو گیا. انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے رشینز اور بیلاروسی کھلاڑیوں کے ساتھ مقابلے کا بائیکاٹ کرنے کے اعلان پر یوکرین حکومت پر تنقید کی ہے. اولمپک کمیٹی نے کہا کہ اگر اس فیصلے پر عمل کیا گیا تو اس سے یوکرینی ایتھلیٹس کا ہی نقصان ہوگا اور جنگ روکنے میں اس سے کوئی مدد نہیں ملے گی. رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے ایک نئی خارجہ پالیسی کو منظوری دی ہے جس کا مقصد رشیا کے خلاف مغربی جنگی جنون کا مقابلہ کرنا ہے. پوٹین نے اس خارجہ پالیسی میں رشیا کو کمزور کرنے کی مغربی کوششوں کے توڑ پر توجہ دی ہے. انہوں نے سیکیورٹی کونسل کے ارکان کے ساتھ میٹنگ کے بعد اس پالیسی کو قطعی شکل دی. یوکرین جنگ کے 402 دن پورے ہو گئے ہیں. فن لینڈ میں ایک اہم وقت اتوار کو الیکشنز ہونے والے ہیں جس میں نئی حکومت چنی جائے گی. یہ الیکشنز ایک ایسے وقت ہو رہے ہیں جب فن لینڈ نیٹو میں شامل ہونے کی دہلیز پر پہنچ چکا ہے. ترکی اور ہنگری نے کئی مہینے ٹال مٹول کے بعد آخرکار فن لینڈ کو نیٹو میں شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے. رشیا کے فوجی عہدیداروں نے کہا کہ وہ یوکرین جنگ لڑنے والے فوجوں کو مزید ہتھیار اور گولہ بارود بھیجیں گے. اسرائیلی فوج نے رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کو مسجد اقصی کے احاطے میں ایک فلسطینی نوجوان کو ہلاک کر دیا. فلسطینی میڈیا میں کہا گیا کہ اس نوجوان محمد العصیبی کو جمعے کی شام مسجد اقصی کی ایک گیٹ کے قریب ہلاک کیا گیا. چشمدید گواہوں نے بتایا کہ مسجد کے اندر بھی فائرنگ کی آواز سنائی دے رہی تھی. اس نوجوان کو اس وقت گولی ماری گئی جب وہ ایک فلسطینی لڑکی کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا. فلسطینی نیوز ایجنسی نے بتایا کہ شوٹنگ کے بعد اسرائیلی فوج نے مسجد اقصی کے دروازے بند کر دیے اور اضافی فورسز کو طلب کر لیا. اسرائیلی میڈیا میں بھی کہا گیا کہ اسرائیلی پولیس نے مسجد اقصی میں کئی روزے داروں پر حملہ کیا جن میں ایک لڑکی بھی شامل تھی. اس لڑکی کو اسرائیلی فوج روکنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس نوجوان نے مداخلت کی جس پر اسے گولی مار دی گئی. پابندیوں کے باوجود 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے مسجد اقصی میں جمعے کی نماز ادا کی. اس کے علاوہ تقریباً 1.5 لاکھ فلسطینیوں نے نماز عشاء اور نماز تراویح ادا کی. حماس نے مسجد اقصی کے قریب اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس کے نتیجے میں تناؤ میں اضافہ ہوگا. حماس کے ترجمان محمد حمادہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ اسرائیلی جرم ہے جس سے خطے میں آگ بھڑک اٹھ سکتی ہے. حمادہ نے فلسطینی عوام سے کہا کہ وہ مسجد اقصی میں اعتکاف کے لیے آئیں اور اسرائیلی خطرے سے اس کی حفاظت کریں. انہوں نے کہا کہ مقدس مقام کی حفاظت کے لیے فلسطینی مزاحمت برقرار رہے گی. انہوں نے عرب اور مسلم ملکوں سے کہا کہ وہ فلسطینی عوام کی تائید کریں جو مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. رشیا نے سیریا میں امریکی فوج کی کارروائیوں کی مذمت کی ہے جن سے تناؤ بڑھ رہا ہے. رشیا کے ریئر ایڈمرل اولیگ بورسینوف نے کہا کہ ہساکا صوبے میں امریکی فوج کی چھیڑخانیوں کے نتیجے میں کوئی بڑا واقعہ پیش آ سکتا ہے. امریکی فوج داعش یا آئسس سے لڑائی کے نام پر سیریا میں تعینات ہے اور اس کا کرد فورسز کے ساتھ اتحاد ہے. حالیہ عرصے میں سیریا میں امریکی فوجوں اور ایران کی مدد رکھنے والے فائٹرز کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں. ایران کے عدالتی عہدیداروں نے کہا ہے کہ حجاب نہ کرنے والی عورتوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی اور ان کے ساتھ کوئی رحم نہیں کیا جائے گا. ایرانی وزارت داخلہ نے جوڈیشری چیف کے حوالے سے یہ بات بتائی. سوڈان کے فوجی لیڈرز اور جمہوریت پسندوں کے درمیان سویلین حکومت کے سلسلے میں سمجھوتے پر دستخط کے عمل میں دیر ہو رہی ہے. دونوں فریقوں نے ایک بیان میں یہ بات کہی. سوڈان کی فوج اور دوسرے فریق کے درمیان بات چیت کے بعد ڈیڈ لاک ختم کرنے سے اتفاق کیا گیا. دونوں فریق بات چیت کر رہے ہیں اور سمجھوتے پر دستخط کے لیے ایک نئی تاریخ طے کریں گے. اکتوبر 2021 میں فوجی بغاوت کے بعد سے سوڈان میں بے چینی پائی جاتی ہے. امریکہ کی کئی ریاستوں میں ایک اور طوفان کا خطرہ منڈلا رہا ہے. طوفان کے سے پہلے بارش اور تیز ہواؤں کے نتیجے میں کم سے کم 5 لوگ ہلاک ہوئے اور درجنوں زخمی ہوئے. امریکہ کے ساؤتھ اور مڈ ویسٹ علاقے اس نئے طوفان سے بہت زیادہ متاثر ہوں گے. انڈیا میں اس سال سخت گرمی ہوگی. خاص طور پر اتر پردیش اور بہار جیسی ریاستوں میں بہت زیادہ گرمی کی لہریں آئیں گی. انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے یہ وارننگ دی.
اپریل سے جون کے مہینے میں ان ریاستوں میں گرمی کی کئی لہریں آئیں گی، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ اپریل کے مہینے میں ملک میں بعض جگہوں پر بارش ہوگی۔ جن ریاستوں میں بہت زیادہ گرمی کی پیش قیاسی کی گئی ہے ان میں بہار، جھارکھنڈ، اتر پردیش، اڑیسہ، ویسٹ بنگال، چھتیس گڑھ، مہاراشٹر، گجرات، پنجاب اور ہریانہ ہیں۔ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر مرتنجے مہاپاترا نے ایک پریس کانفرنس میں یہ بات کہی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھوپال اور نئی دہلی کے درمیان وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کو جھنڈی دکھائی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ہماری کوشش ہے کہ ریلوے سیکٹر میں انقلاب لایا جائے اور شہریوں کے لیے سفر آسان بنایا جائے۔ بھوپال اور دہلی کے درمیان ٹرین نے پونے 8 گھنٹوں میں 708 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وندے بھارت انڈیا میں ترقی کی علامت ہے۔ کانگریس پر تنقید کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پچھلی حکومتوں میں سمجھا جاتا تھا کہ صرف ایک خاندان ہی انڈیا کا پہلا خاندان ہے اور ملک کے اوسط طبقے کے خاندانوں کی ضرورتوں پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ نوجوت سنگھ سدھو پنجاب کی پٹیالہ جیل سے باہر نکل گئے۔ 1988 میں سڑک کے ایک حادثے کے دوران ایک شخص کی موت کے سلسلے میں انہیں سپریم کورٹ نے 1 سال قید بامشقت کی سزا دی تھی۔ کئی کانگریس لیڈرز اور کارکنوں نے 59 سالہ سابق کرکٹر کا رہائی پر استقبال کیا۔ نوجوت سنگھ سدھو کے حق میں اس موقع پر نعرے لگائے گئے۔ جب بھی ڈکٹیٹرشپ، جب بھی تاناشاہی اس دیش میں آئی، ایک کرانتی آئی، ایک کرانتی آئی، اور آج میں چھاتی ٹھوک کے کہتا ہوں کہ اس کرانتی کا نام ہے راہل گاندھی، اور وہ اس سرکار کی جڑیں ہلا گئی۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ کانگریس کا ورکر دیکھیے اس ظلم کے خلاف کس طرح سے ٹکرا رہا ہے اور کس طرح سے کوئی برف کی تھیلی نہیں ہے جو پگھل جائے گا۔ آج لوک تنتر بیڑیوں میں ہے، بیڑیوں میں۔ ممبئی میں ایک 63 سالہ سویڈش شہری کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس پر بینکاک سے آنے والی انڈیگو کی فلائٹ میں حالت نشہ میں ایئر ہوسٹس کے ساتھ دست درازی کا الزام ہے۔ اس غیر ملکی شہری کو ایئرپورٹ پہنچنے پر ممبئی پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ انڈیا میں 2994 نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ ایکٹیو کیسز 16,354 ریکارڈ کیے گئے۔ حیدرآباد میں بی جے پی کے رکن اسمبلی راجہ سنگھ کے خلاف شوبھا یاترا کے دوران دل آزار تقریر کرنے کے سلسلے میں ایک کیس درج کر لیا گیا۔ رکن اسمبلی نے حیدرآباد کے سدھی امبر بازار میں رام نومی جلوس کے دوران یہ تقریر کی تھی۔ اس تقریر میں اس نے پی ڈی ایکٹ کے تحت اس کی گرفتاری پر حیدرآباد پولیس پر تنقید کی تھی اور ایک سیاسی پارٹی سے تعلق رکھنے والے 2 لیڈرز کے خلاف ایسی کارروائی کرنے سے پس و پیش پر بھی پولیس کو نشانہ بنایا تھا۔ اس نے کہا کہ لو جہاد کے واقعات کافی بڑھ گئے ہیں لیکن کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ ورلڈ باکسنگ چیمپئن نکھت زرین کا حیدرآباد پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ حال ہی میں انہوں نے دہلی میں ہونے والی IBA ویمنز باکسنگ ورلڈ چیمپئن شپ میں اپنا دوسرا عالمی گولڈ میڈل حاصل کیا تھا۔ تلنگانہ کے وزیر اسپورٹس سرینیواس گوڑ اور کھیل عہدیداروں نے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر گولڈن گرل نکھت زرین کا استقبال کیا۔ وہ اکیلی انڈین باکسر تھی جنہوں نے اپنے ورلڈ کپ خطاب کو برقرار رکھا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھ لیں۔ رشیا نے اپریل کے لیے UN سیکیورٹی کونسل کی صدارت سنبھال لی۔ یوکرین نے کہا بھونڈا مذاق ہے۔ امریکہ نے یوکرین کو $2.6 بلین کی نئی فوجی مدد کا کیا اعلان۔ پوٹین نے نئی خارجہ پالیسی جاری کی۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینی نوجوان کو ہلاک کر دیا۔ اقصی میں تناؤ، پابندیوں کے باوجود 1.5 لاکھ نمازی جمع۔ سیریا میں امریکی کارروائیوں سے تناؤ بڑھ رہا ہے۔ چھیڑخانیوں سے بڑا واقعہ پیش آ سکتا ہے، رشیا کی وارننگ۔ امریکہ کی کئی ریاستیں طوفان کی زد میں، 5 ہلاک، کئی زخمی۔
इंडिया में मौसम गर्मा काफी सख्त होगा। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी रियासतों में गर्मी की कई लहरें आएंगी। नवजोत सिंह सिद्धू 1 साल बाद जेल से रिहा, कांग्रेसियों ने किया जोशो खरोश के साथ इस्तकबाल। गोल्डन गर्ल निखत जरीन का हैदराबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। ये थी आज की खबर। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।